इंटरेस्ट के साथ जुड़े मंसूबे जो है वो आवाम तक पहुँचते हैं। तो लिहाजा हुकूमत और आवाम में पुल का किरदार अदा करने वाला मीडिया जो है वो इस वक्त मुंतज़िर है कि आप अपनी तरजीहात और फिर बैतुल माल आज इनको क्या ऐसा इनिशिएटिव बताए जिससे इस वक्त अवाम वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की उन काविशों को ना सिर्फ उसमें हिस्सेदार बने बल्कि हकीकी जो रियासत मदीना का तस्वर है उसके साथ वो जुड़े और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में इस वक्त जो मुश्किलात का शिकार हमारे पिछले हुए तबके हैं उनकी हम मिल के सरपरस्ती करें। ओवर टू यू बुखारी साहब। बहुत मेहरबानी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल फरजहुम। मैं आप सबको ममनून हूँ कि आप लोग आए और एक डिपार्टमेंट जो इस मुल्क में गरीबों तक पहुँचने का सबसे बेहतरीन जरिए वो अब तक जिस खामोशी का इजहार कर रहा था हुकूमत दर हुकूमत, तो इमरान खान साहब का जो विजन है, जो उस्मान बुज़दार साहब के डायरेक्शंस हैं, हमें तो हम करने जा रहे हैं जो हम सोचे कहीं हम गिरेंगे, लेकिन जहाँ पे हम गिरेंगे हमारी तवक्को आपसे ये है कि आप हमें हमारी नीयत को देखते हुए आप हमें साथ उठाएंगे और तनकीद बराए तनकीद नहीं होगी। हमारी कोशिश भी ये होगी कि एक चीज जो हम सोचते हैं वो करते हुए हम नजर भी आए। सोशल वेलफेयर एक डिपार्टमेंट ऐसा है कि जो रियासत मदीना का जो ख्वाब है प्राइम मिनिस्टर साहब का और जो डायरेक्शन हमें चीफ मिनिस्टर के है उसके लिए सबसे मौसर किरदार अदा कर सकता है। इसके अंदर हमारे पास यतीम बच्चे, डेस्टिट्यूट विमेन, ओल्ड एज होम्स, डिसेबल्ड चिल्ड्रन, बहुत सारी चीजें जहाँ पे हम लोग समझदार हैं, जहाँ पे हम स्किल सिखा सकते हैं। लेकिन अभी तक जो काम हो रहे थे वो रवायती थे, हम रिवायत से थोड़ा सा हट रहे। उसके अंदर हम कोशिश करें कि जितने बड़े बिजनेस हाउसेज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, हम उनसे उनकी डिमांड पता करें, उनको किस कैलिबर के बच्चे चाहिए हैं, अफराद चाहिए हैं, हम उनको डिमांड रिलेटेड स्किल्स सिखाएं। और इसके अंदर आज से पहले हुआ नहीं, लेकिन हम टेफ्टा को, PSDP को हम साथ अपने साथ पार्टनर्स बना के लेके आगे चल रहे हैं, क्योंकि टेक्निकल इंस्टीट्यूट उनके पास है, हमारे पास भी है। हमारे जो सनतजार हैं हम उनको एक तो अपग्रेड कर रहे हैं, हम एक अदर डिवीजन को सेंटर ऑफ एक्सलेंस की तरफ हम डिक्लेयर करने इंशाल्लाह ताला जा रहे हैं, पूरी करेंगे, फिर हम उसको सेंटर ऑफ एक्सलेंस डिक्लेयर करेंगे और आपको दावत देंगे। हम डिमांड रिलेटेड स्किल के कोर्सेज हम वहाँ पे शुरू करवाएंगे, अपनी मर्जी से नहीं करेंगे, जो डिमांड है मार्केट में, जो डिमांड है इंटरनेशनल मार्केट में, ताकि हमारे बच्चे बच्चियां कल बाहर नौकरियों के लिए अप्लाई करें तो उनको सही मुआवजा भी मिले अपनी मेहनत का। हम लोग सनतजार जितने भी, मेरे सर की पंचायतियों का मुझे फुटपाथ पे सोना पड़ेगा, हम वहाँ पे 2 वक्त का खाना भी मुहैया कर रहे हैं, उनकी हम रजिस्ट्रेशन प्रॉपर करते हैं और जितने अदब से हम उनकी इज्जत कर सकते हैं वो इंशाल्लाह करते हैं। हम अपने स्टाफ को और भी ट्रेनिंग दे रहे हैं इसके अंदर, और जो खाने का तरीका कार है बाइज्जत तरीके से हम चीजें करेंगे, उनकी इज्जत नफ्स कहीं भी मजरूर ना हो। ये वो चीजें हैं जहाँ पे हम आपको इन्वाइट करेंगे, प्लीज आप भेस बदल के जाएं, वहां पे आपको रजिस्टर करवाएं, एक रात की वहां पे सोना इबादत के तौर पे समझ के जाएं, हमें फीडबैक दें कि हमारे स्टाफ में क्या प्रॉब्लम्स हैं, हम आपके साथ चलेंगे, वहां पे आपकी बात को जूं की तूं मानेंगे और हम इन्वेस्टिगेट करके उनको उस तरीके से ट्रेन करेंगे। आपका बहुत बड़ा काम है, आप हमारी आंखें हैं, हमारे कान हैं, हाथ हम इस्तेमाल करेंगे, ये 2 चीज, और पाँव हम इस्तेमाल, ये 2 चीजें आप नहीं करते, हमें आप आगाह करें। हम लोग इंशाअल्लाह ताला 5 लाख बंदों को तो हम अभी तक अपने पास रख चुके हैं, लेकिन हम इसको और आगे लेके जा रहे हैं। हम लोग मॉडल बनाए, हम जो बना रहे हैं, हम शुक्रगुजार हैं उन लोगों के कि जिन लोगों ने हमें खाना वहाँ पे मुहैया कर रहे हैं वहाँ पे लोगों के लिए। हम लोगों के पास क्योंकि टाइम लगता है एक पनाहगाह बनाने में, तो हम लोगों ने लोगों की सहूलत के लिए किराए पे जगह लेके हमने वहाँ पे भी काम शुरू कर दिया, ताकि लोगों को हम कहीं पीछे ना छोड़। यहाँ पे जो आज मेन प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये तो मैंने आपको एक खदोखाल बता दिया, लेकिन मलिक साहब क्योंकि बैतुल माल के अंदर इन्हें बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स लेना शुरू कर दिए हैं, तो वो उससे हम आपको आगाह करें
اور اس کے اندر ہمیں آپ کی گائیڈنس کی بھی ضرورت ہوگی, آپ کی معاونت کی بھی انشاءاللہ ضرورت ہوگی, اور آپ پلیز ہمارے ساتھ ایز اے ٹیم بن کے آپ نے کام کرنا ہے. سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ بیت المال آپ کا ہے, قوم کا ہے, لیکن میں اس لیے آپ کو کہتا ہوں ہر خاندان میں کوئی نہ کوئی غریب ہے, تو ہمیں اس غریب کو اپنے رشتے دار کو دماغ میں رکھ کے جب ہم کام کریں گے باقی سب کے لیے انشاءاللہ کام ہمارا بہت اچھا ہوگا. اعظم صاحب کو ووٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جناب منسٹر صاحب, ڈاکٹر صاحبہ. جیسا کہ آپ کو بتایا کہ عمران خان صاحب کے ویژن کے مطابق اور چیف منسٹر صاحب کی زیر سرپرستی بیت المال نے پچھلے سال تقریباً 40 کروڑ روپیہ تقسیم کیا ہے اپنے اضلاع میں, اور انہوں نے آگے غریبوں, مسکینوں اور نادار لوگوں میں اس رقم کو تقسیم کیا, اور 17,205 لوگ اس سے مستفید ہوئے ہیں. اس کے بعد پنجاب بیت المال کونسل نے پچھلے سال کووڈ کے دنوں میں 50,000 افراد میں راشن تقسیم کیا ہے. اس میں ہماری معاونت مدد اللہ والا ٹرسٹ NGO نے کی ہے, بیت المال اور اللہ والا ٹرسٹ نے مل کر پنجاب کے اکثر اضلاع میں 50,000 لوگوں کو راشن کی تقسیم کی ہے, اور ہم نے اس کووڈ کی اس مشکل گھڑی میں عوام کے ساتھ کھڑا ہونے کی کوشش کی ہے. اس کے بعد بیت المال کو صحیح معنوں میں فعال کرنے کے لیے منسٹر صاحب کی سربراہی میں ایک ایکٹ میں ترمیم کا مسودہ تیار کر لیا گیا ہے, جس کے تحت انٹرنیشنل ادارے, NGOs اور انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ پنجاب بیت المال کے ساتھ کام کرنے کے لیے ایلیجیبل ہو جائیں گے. وہ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والا اسمبلی سیشن میں اس ایکٹ کی ترمیم کو پیش کر دیا جائے گا. اور اس کی وجہ کیا تھی اس ضروری ترمیم کی, کہ بیت المال ہی ایک واحد ادارہ ہے پنجاب گورنمنٹ میں جو اقلیتوں کی امداد کا تحفظ کرتا ہے. آپ سکھ کمیونٹی یا کرسچن کمیونٹی یا کوئی بھی کمیونٹی ہے ہماری مینورٹی, اس کو صرف بیت المال سے ہی امداد دے سکتے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں ایکٹ میں ترمیم کی ضرورت تھی, جو ہم نے کر کے اسمبلی میں فارورڈ کرنے جا رہے ہیں, جس سے یہ مشکلات حل ہو جائیں گی. اس کے بعد غریب آدمی کو جتنی بھی امداد دینی ہوتی تھی اس کے لیے اس کا بینک اکاؤنٹ کھولنا لازمی ہوتا تھا, اور بینک مینیجر اس کے پھٹے پرانے کپڑے دیکھ کر اس کا اکاؤنٹ نہیں کھولتا تھا. اسے معلوم ہوتا تھا کہ یہ ایک دفعہ آئے گا دوبارہ نہیں آئے گا. تو ہم نے شفافیت کے لیے, سپیڈ کے لیے اور غریب کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے اوپن بڈنگ کے تحت ایک معاہدہ کیا ہے ایک قومی بینک سے, اور اب غریب آدمی تھم امپریشن لگا کر اپنے ہی گلی محلے میں اومنی بینک ڈیجیٹل بینکنگ کے ذریعے امداد وصول کر سکے گا, جس میں کرپشن کا عنصر بھی بالکل ختم ہو جائے گا. اب میں آپ سے جو ہم پروجیکٹ شروع کرنے جا رہے ہیں اس کی میں آپ سے ڈیٹیل شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے, حکومت کے پاس محدود وسائل ہوتے ہیں, وہ کبھی بھی پوری نیشن کے لیے بیک وقت اتنا کام نہیں کر سکتی جتنی کہ اس کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے لیے ہم نے ایک فیصلہ کیا کہ ہم وہ NGO جو پاکستان میں مستند NGOs ہیں اور جن کا کام انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہے, ان کے ساتھ مل کر غریبوں کی مدد ہم نے شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اس سلسلے میں الخدمت فاؤنڈیشن جو پاکستان کی ایک قابل تعریف اور مستند ایک رفاہی ادارہ ہے, جس کے بین الاقوامی اور قومی سطح پر بے شمار ادارہ جات جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں, جس میں آرفنز کے لیے ہے, جس میں بیواؤں کے لیے ہے, جس میں بچوں کے لیے ہے. تو بیت المال اور الخدمت فاؤنڈیشن کا ایک معاہدہ طے پایا ہے, جس کے تحت بیت المال پنجاب اور الخدمت مل کر غریب عورتیں جو پنجاب میں ہیں, جو روزگار سے محروم ہیں, جو بیوائیں ہیں, جو نادار ہیں, ان کے لیے سلائی مشین کی اسکیم کا آغاز کر رہا ہے. یہ سلائی مشینز ہر ضلع میں برابری کی سطح پر تقسیم ہوگی. پہلے فیز میں ہم 5,000 خواتین میں مفت سلائی مشینز کی تقسیم کا آغاز کر رہے ہیں, اور پھر یہ سلسلہ مرحلہ وار چلتا جائے گا. اس کے علاوہ پنجاب بیت المال اور الخدمت فاؤنڈیشن جو ہے وہ صدر مملکت جناب ڈاکٹر عارف علوی صاحب, جو کہ پاکستان میں ڈس ایبلٹی کے خلاف
ایک جہاد کے طور پر کام کر رہے ہیں. پوری وفاقی اور صوبائی حکومتیں ان کی سرپرستی میں ڈسیبلٹی کے لیے کام کر رہی ہیں. تو پاکستان جناب ڈاکٹر عارف الوی صدر پاکستان کی ہدایت پر اور ان کی سرپرستی میں پنجاب بیت المال اور الخدمت فاؤنڈیشن جو ہے وہ فری ویل چیئر کی تقسیم کا آغاز کر رہا ہے. ہم 5000 فری ویل چیئر سے اس کا آغاز کر رہے ہیں اور یہ بھی پنجاب کے مختلف اضلاع میں مرحلہ وار طریقے سے اس کو پورا کیا جائے گا. اس کے علاوہ پنجاب بیت المال اپنی طرف سے پنجاب کی تمام جیلوں کے اندر جو ہاسپٹلز ہیں ان میں فری ویل چیئر کی تقسیم کا آغاز کرنے جا رہا ہے اور اس کی تقریب جو ہے وہ ان قریب وزیر جیل خانہ جات جناب چوہان صاحب کے ساتھ مل کر ہم اس کا آغاز کریں گے. اس کے بعد پنجاب بیت المال تمام THQs ہاسپٹل میں تحصیلوں کے ہاسپٹلز میں فری ویل چیئر پرووائڈ کرنے جا رہا ہے. جہاں پر مریضوں کو شدید قسم کی مشکلات پیش آتی ہیں وہاں پر ہم نے ان کے دکھوں کو ان کی تکلیف کو کم کرنے کے لیے یہ کام شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے. ان کاموں کے ساتھ ساتھ پنجاب میں ایک بڑا صنعتی گروپ ہے وائٹل گروپ, جس کو آپ وائٹل چائے یا وائٹل ٹی کے نام سے جانتے ہیں. ان کی جو پبلک کے لیے سروسز ہیں ہیلتھ میں اور دوسرے شعبوں میں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. تو پنجاب بیت المال اور وائٹل گروپ نے ایک معاہدہ کیا ہے جس کے تحت ہم پنجاب کی غریب عوام کی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھنے جا رہے ہیں اور گورنر ہاؤس میں ایک تقریب کا انعقاد کیا جا رہا ہے. اس پروگرام کو شروع کرنے کے لیے وہ پروگرام ہے اجتماعی شادیاں. ہم 100 اجتماعی شادیاں گورنر ہاؤس میں کر کے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں پنجاب کے غریب عوام کو کہ عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان کا ہاتھ غریب کی بیٹی کے سر پر ہے اور ہم ان کے دکھوں کے مداوے کے لیے ہم اس بات کے لیے تیار ہیں کہ ان کے دکھوں میں ہم ان کا ساتھ دیں اور ان کے دکھوں کو کم کریں, ان کی مشکلات کو کم کریں. اور یہ 100 اجتماعی شادیوں کے بعد اس کا سلسلہ ہر ڈسٹرکٹ میں پھیل جائے گا اور سالانہ کم از کم ایک اجتماعی شادیوں کا فنکشن جو ہے وہ ہر ضلع میں ہوگا اور اس کے بعد اس کو اور بڑھا دیا جائے گا. تو وائٹل گروپ کہ میں اس شاندار اقدام پر ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں. اس کے علاوہ بیت المال پنجاب اور وائٹل گروپ میں ہیئرنگ ایڈز کے لیے سماج سے جو محروم بچے ہیں ان کے لیے آلات کا بندوبست کیا گیا ہے اور وزیر سوشل ویلفیئر جناب بخاری صاحب کی ہدایت پر ہم نے اسکولوں کے بچوں کو اس کی ترجیح میں شامل کیا ہے تاکہ وہ جلد از جلد جو تعلیمی سفر ہے اس کو جاری رکھ سکے. تو ان کاموں کا آغاز انشاءاللہ تعالی 30 جنوری یہ جو اسی مہینے کے آخر میں 30 جنوری کو گورنر ہاؤس میں ایک پروقات تقریب کے ذریعے کیا جا رہا ہے. اس کے مہمان خصوصی جناب چیئرمین سینٹ سردار صدق سنجرانی صاحب ہوں گے اور اس تقریب کی صدارت جو ہے وہ وزیر سوشل ویلفیئر سید یاور صاحب کریں گے. اور اس سے ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں ان صنعتی گروپوں کو بھی, ان صاحب ثروت لوگوں کو بھی کہ آئیں ریاست مدینہ کے فٹ پرنٹس کو عملی طور پر فالو کرتے ہوئے بیت المال کے ہاتھوں کو مضبوط کریں. ہم انشاءاللہ تعالی غریبوں کے لیے اور بھی ہم بہت جلد پروگرامز جو ہیں وہ اناؤنس کریں گے. میں صرف 1 منٹ کے لیے الخدمت فاؤنڈیشن کے جو سربراہ ہے پنجاب کے اکرام سبحانی صاحب ان کی خدمت میں عرض کروں گا کہ وہ آپ سے بات کریں. بہت شکریہ جی. محترمہ فردوسہ عاشق ایمان صاحبہ, سید جاوید بخاری صاحب, محترم ملک محمد اعظم صاحب, ثانیہ کامران صاحبہ اور جرنلسٹ حضرات, میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بطور خاص محترم سید جاوید بخاری صاحب کا اور چیئرمین بیت المال پنجاب جناب ملک محمد اعظم صاحب کا, انہوں نے جو منصوبہ عمل تشکیل دیا ہے الخدمت فاؤنڈیشن یہ سمجھتی ہے
کہ غریب، نادار اور مستحق افراد کی زندگیوں میں آسانی پیدا کرنے کے لیے اور جو گورنمنٹ کا ویژن ہے کہ ویلفیئر اسٹیٹ کی طرف پیش قدمی کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کا منصوبہ عمل جو ہے وہ تیزی سے پیش قدمی کرے گا اس طرف، اور ان اہداف کو حاصل کرنے کے لیے ایک نمایاں ترجیح پیدا ہوگی۔ اس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب بیت المال کا ایک جو خاص طور پہ قابل تحسین اقدام ہے کہ جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی طرف انہوں نے انیشیٹو لیا ہے، یہ بھی قابل تحسین اقدام ہے۔ یہ بات درست ہے کہ ظاہر ہے کہ جس طرح کی غربت کے مسائل ہیں پاکستان میں، اسے نہ تو حکومت تنہا حل کر سکتی ہے اور نہ ظاہر ہے کہ پرائیویٹ پارٹنرشپ، پرائیویٹ جو سیکٹر ہے وہ تنہا حل کر سکتا ہے، جسے کہا جاتا ہے کہ ایک اکیلا اور دو گیارہ، اور اس میں ایک بہت بہتر منصوبہ بندی کے ذریعے سے، اور اگر کوئی حکومتی الخدمت فاؤنڈیشن یہ سمجھتی ہے کہ اگر کوئی حکومتی محکمہ ایک نیتی کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہے تو یہ 2-11 نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ اس کی اسٹرینتھ بڑھتی ہے، اور عملی طور پر زمین پر جو اس سے تبدیلی رونما ہوگی اور لوگوں کی مستحق افراد کی زندگیوں میں آسانی پیدا ہوگی، اس سے ایک بہت واضح فرق جو ہے وہ محسوس کیا جا سکے گا۔ سید بخاری صاحب نے خاص طور پہ ذکر کیا کہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ لوگوں کی عزت نفس کا خیال کرتے ہوئے جو ہے وہ اپنے فرائض ادا کرے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی اہم اقدام ہے کہ سید جعفر بخاری صاحب نے جس کی طرف نشاندہی کی ہے، خدمت فاؤنڈیشن بھی سمجھتی ہے کہ اپنے اہل وطن مستحق افراد کی مدد اسی انداز میں کی جانی چاہیے کہ ان کی عزت نفس کا خاص طور پہ خیال کیا جانا چاہیے۔ کووڈ-19 کے حوالے سے ظاہر ہے کہ حکومت نے بھی بہت اقدامات کیے، الخدمت فاؤنڈیشن کو بھی یہ اعزاز حاصل ہوا کہ الخدمت فاؤنڈیشن نے اپنے معاونین کے اور عوام کے اعتماد کی بنیاد پر الحمدللہ اس جو کووڈ-19 عالمی وبا کی صورت میں موجود تھی، اس کے تمام مراحل میں الحمدللہ سرخرو ہوئی۔ ہیلتھ میں بطور خاص الخدمت فاؤنڈیشن نے انیشیٹو لیا اور اپنے تمام ہیلتھ سیکٹر کو ایکٹیو کیا، اور مجھے یہ بتاتے ہوئے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ الخدمت فاؤنڈیشن NGO سیکٹر میں پہلی NGO تھی جس نے کووڈ کے جو ٹیسٹ کا جو ایک چیلنج موجود تھا اس پر انیشیٹو لیا اور فوری طور پر ٹیسٹ کے لیے اقدامات کیے، اور آج بھی الخدمت فاؤنڈیشن جو کووڈ کا ٹیسٹ ہے وہ 4000 روپے میں سبسیڈائز ریٹ پر اس کی سہولت فراہم کر رہی ہے ملک بھر میں، اور جو اینٹی بایوٹک ٹیسٹ ہے وہ 1000 روپے کی وہ سبسیڈائز ریٹ ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی خدمت فاؤنڈیشن یعنی جو افراد یہ ریٹ بھی افورڈ نہیں کرتے ان کے لیے فردر ڈسکاؤنٹ بھی موجود ہے، اور ایون پہ فری ٹیسٹ کی سہولت بھی فراہم کر رہی ہے۔ خدمت فاؤنڈیشن نے کووڈ-19 میں چند سیکنڈ بس مزید دوں گا جی، کووڈ-19 میں صرف خدمت فاؤنڈیشن نے 7.5 لاکھ سے زائد جو ہے وہ راشن پیک تقسیم کی اور دیگر خدمات انجام دی، اور اس کے اعتراف میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ حکومت پاکستان نے الخدمت فاؤنڈیشن کو شان پاکستان ایوارڈ سے نوازا۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت اور پبلک سیکٹر جو ہے پرائیویٹ پبلک سیکٹر مل کر عوام کی زندگیوں میں سہولت پیدا کرنے کے لیے اور بالخصوص جو مستحق افراد ہیں ان کی زندگیوں میں آسانی پیدا کرنے کے لیے نمایاں پیشرفت پیدا کر سکتی ہے۔ میں میڈیا کی طرف سے اپنی طرف سے آپ کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اس سماج میں حکومت کے ہاتھ بٹانے کے لیے غیر حکومتی پارٹنرز عوام کے حقوق کا مداوع کرنے کے لیے پرعزم ہوں، وہ معاشرہ جو ہے یقیناً بدلتا ہے، اور آپ اس تبدیلی کے عمل میں حصے دار ہیں۔ ہم آپ کی کاوشوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ دو چیزیں جو اس وقت ہے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کیونکہ آپ کے سوالات کا جواب بھی ہم نے دینا ہے، لیکن اس سے پہلے دو ایشوز کی طرف چونکہ آپ سب موجود ہیں، تو ایک تو وزیر اعلیٰ پنجاب اس وقت ساہیوال میں موجود ہے، اور ساہیوال میں آج وہ پورا دن جو گزاریں گے وہ عوامی مفاد کے اہم ترین منصوبے جو ہیں ان کا نہ صرف جائزہ لے رہے ہیں بلکہ حتمی طور پہ ان کے تمام جو افتتاح اور عوام کے زبان سے وہ تمام صورتحال سنیں گے، عوامی نمائندوں سے ملاقات کریں گے، اور ہڑپا جیسے جو ایسا مقام جو آپ کا سارے قدیمہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس میں ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے اور دور دراز علاقوں میں جو آپ کا قیمتی ثقافتی ورثہ ہے اور اس کے ساتھ جڑا ایک اکنامک ڈیولپمنٹ پلان ہے، کیونکہ ہڑپا کا نام آپ میں پڑھتے تھے اور آثار قدیمہ کے طور پہ صرف جانتے تھے، لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے جو روڈ نیٹ ورک، جو وہاں کی فیسیلیٹیشن
اور جو اس کے ساتھ جڑے سیاحوں کو مسائل اور مشکلات تھی اس کے تدارک کے لیے آج وزیر اعلیٰ بذات خود وہاں موجود ہیں. اس کے ساتھ ساتھ چیچا وطنی میں ہمارا PHQ ہاسپٹل جو ہے وہ ایک اس طرح کی بے بسی کی تصویر بنا ہوا تھا. اس سے پہلے ترقی کا محور اور مرکز جو ہے وہ رائے گڑھ اسٹیٹ کے ارد گرد ڈوبتا تھا. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار آج اس PHQ ہاسپٹل کے اندر نہ صرف وہاں پسماندہ علاقوں سے دور دراز علاقوں سے آنے والے مریضوں کی سہولتوں کا جائزہ لیں گے بلکہ اس ہاسپٹل کو وہ تمام ممکنہ معاونت اور سپورٹ دیں گے جس کے تحت کورونا کے مریض وہاں نہ صرف آ کے مستفید ہو رہے ہیں بلکہ ہمارا جو انصاف میڈیسن کارڈ ہے, ہمارا جو یونیورسل ہیلتھ پروگرام ہے اور جو ہمارا ایک پرائمری ہیلتھ کیئر, پھر سیکنڈری ہیلتھ کیئر, پھر ٹرشری ہیلتھ کیئر اور پھر آپ کا میڈیکل ٹیچنگ اسٹرکچر جو ہے, یہ سارا ایک نیٹ ورک ہے جس کو وہ اسٹرینتھن کرنے کے لیے ٹکٹ ہولڈرز اور ساہیوال کی جو ہماری اس وقت انتظامیہ ہے وہ عوامی مسائل سن کے ان کے حوالے سے بھی آج ترجیحات طے کریں گے. دوسرا جو انتہائی اہم کل آپ نے سن لیا کہ PDM نے اور وہاں ایک پتلی تماشا لگا کے سب سے پہلے اسرائیل اور ہندوستان کی اشاروں پہ ناچنے والی پتلی جالی راج کماری جو ہے, انہوں نے جس طرح ہندوستان اور اسرائیل سے فنڈ لینے کے PTI کی قیادت پہ الزامات لگائے, وہ نہ صرف بیہودہ ہیں بلکہ خود ساختہ ہے. اور وزیر اعظم کی اسرائیل کے حوالے سے پالیسی جو ہے وہ بین الاقوامی سطح پہ اقوام متحدہ جیسے فورم ہو, OIC ہو, یا جہاں بھی موقع ملا ایک کامیاب سفارتکاری کے ذریعے انہوں نے ہمیشہ اس پالیسی کو پبلکلی بھی کمیونیکیٹ کیا اور سفارتی محاذ پہ بھی اس پالیسی کو آپ سب کے جذبات احساسات کی ترجمانی بناتے ہوئے انہوں نے بیان کیا. جو آج ہندوستان سے اور اسرائیل سے فنڈ لینے کی الزام تراشیاں اور بیتان تراشیوں کے ذریعے جھوٹ بول بول کے جھوٹوں کی نانی 420 جو ہے وہ سن لے کہ قوم کو یاد ہے کہ کس کی شادی پہ بغیر سفارتی پروٹوکول کے اور بغیر ویزے کے مودی جاتی عمرہ کی یاترا پہ آیا تھا. مودی کو آموں کی پیٹیاں اور مودی کی اماں حضور کے لیے ساڑیوں کے تحفے جو ہیں وہ کون بھیجا کرتا تھا. اور اجیت دوول کے ساتھ جو تصاویر اور ویڈیوز ہیں وہ جاتی عمرہ میں کس خاندان کی بنی ہوئی ہیں اور پگڑیاں گلابی ان کا تبادلہ مودی کے ساتھ ضلع سبحانی نے کب کیا تھا اور کیسے کیا تھا, وہ تمام ویڈیوز جہاں چاہیں وہ پیش کی جا سکتی ہیں. اور جو مولانا فضل الرحمان, ان کو صرف یہی کہنا ہے PDM کے پلیٹ فارم سے کہ پاس کریں یا برداشت کریں, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنی مدت پوری کرنی ہے انشاءاللہ. اور آپ جتنا مرضی ہارن بجائیں, شور مچائیں اور PTI کی گاڑی کو پٹڑی سے یا ٹریک سے اتارنے کی سازشیں کریں, آپ کٹ کرائیں, زوردار بریکیں لگائیں, جو مرضی کریں توجہ حاصل کرنے کے لیے. بڑا سا پیچھے لکھا ہے کہ پاس کرو یا برداشت کرو.
اور پاس آپ کر نہیں سکتے، کیونکہ جو آپ نے کل فخریہ انداز سے یہ کہا کہ یہ جو ریلی ہے یہ لانگ مارچ کا نمونہ ہے، تو اگر یہ نمونہ ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی ایم کا ناٹک ختم ہو چکا ہے، کیونکہ قوم جو ہے ان نمونوں کو دیکھ دیکھ کے اکتا چکی ہے، اور اس وقت قوم یہ چاہتی ہے کہ جس کے پاس جو مینڈیٹ ہے وہ ڈلیور کرے، پرفارم کرے، اور اپوزیشن اپنا کردار ادا کرے، اور حکومت کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ آسان طریقے سے ہم ادا کر رہے ہیں، اور وزیر اعلیٰ کی قیادت میں ہر منسٹری جو ہے آپ کے سامنے جواب دہ ہے، اور ساتھ جو راج کماری نے کل فائرنگ کی ہے جس مورچے پہ الیکشن کمیشن کے، وہ انہوں نے جو الزام تراشی اور بہتان تراشی کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن پہ کیچڑ اچھالا ہے، تو وہ کیچڑ انہوں نے الیکشن کمیشن پہ نہیں، یہ اپنے چچا حضور کی ذات پہ اچھالا ہے، کیونکہ اس الیکشن کمیشن کی تعیناتی میں، مشاورت کے عمل میں اور منظوری دینے میں وہ چچا حضور جو تھے وہ پیش تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ الیکشن کمیشن کی غلط اس کے چچا جو ہیں وہ ذمہ دار ہیں، اور وہ چچا پہ اپنی بڑاس نکال رہی تھی، الیکشن کمیشن پہ نہیں۔ آپ سب کی تشریف آوری کا شکریہ۔ سوال جو ہے بیت المال کے حوالے سے پہلے کریں، اس کے بعد جو ہے وہ میں حاضر ہوں۔ جی میرا سوال ہے میڈم اس طرف، اعظم صاحب سے میرا سوال ہے، یہ بتائیے کہ اس دفعہ بیت المال کا بجٹ کتنا تھا، کتنا خرچ ہوا، اور جو اپلیکیشنز پینڈنگ ہیں وہ کیوں پینڈنگ ہیں، اور ان کا کیا پروسیس ہوتا ہے؟ سننے میں یہ آتا ہے کہ پولیٹیکل اس میں انفلوئنس ہوتی ہے، کچھ شکایات بھی ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 بتائیے گا جو امین بیت المال کا عہدہ ہے، اس عہدے کا میرٹ کیا ہے، اور کیا آپ کو اس سے پہلے این جی اوز کا نیٹ ورک چلا رہے تھے یا بینکنگ سیکٹر میں تھے؟ مثلا آپ کی کوالیفکیشن کیا تھی اس عہدے کے بارے میں؟ ہیلو جی شکریہ جناب۔ جو آپ نے کہا ہے کہ اس کی پرائورٹیز کیا ہے، تو یہ بڑا شفاف طریقہ کار ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جو بھی اپلیکیشن آتی ہے وہ ڈسٹرکٹ کمیٹیز کے چیئرمین کے پاس آتی ہے، ڈسٹرکٹ بیت المال کے آفس میں جمع ہوتی ہے، اور وہ اپلیکیشن اس کے بعد